रेडी जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस माहौल में ज़हमत दी है। कुछ इम्पोर्टेंट मसले हैं जिनकी कौमी सलामती या वेल बीइंग के मसले हैं, तो इसलिए आज हमारी मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप की। सेनेट के मेंबरान भी थे, तो उसमें चंद चीज़ें तय पाई हैं, तो हम चाहते थे कि आप हजरात से वो शेयर कर लेते। हुकूमत की तरफ से तजवीज़ है कौमी असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाने की, यानी वीडियो लिंक के ऊपर इजलास बुलाने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे किसी भी इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी या ऐसी किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान की जो है वो फ़िज़िकल प्रेजेंस ना हो। जब तकरीबन 150 लोग मौजूद होते हैं काबीना की मीटिंग में, 47 तो सिर्फ वज़ीर हैं, और जब अदलिया जो एक और आम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत का, जब एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों जो फंक्शन कर रहे हैं एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक, तो पार्लियामेंट को मुअत्तल करना या उसको लॉकडाउन करना जो है गैर आइनी भी है, और ये आइन के साथ एक मजाक है। आइन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अवाम का हक है कि उसको मालूम हो कि उसके नुमाइंदे जो हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और जो एग्जेक्टिव उन नुमाइंदों में चुनी गई है, उन नुमाइंदों से चुनी गई है, वो किस तरह नंबरदाज़मा है इस क्राइसिस के साथ। हम बसीयत अपोजिशन ये सवालात करने का हक रखते हैं कि मुख्तलिफ इक़दामात जो पिछले 1-1.5 माह में उठाए गए हैं उनकी क्या अफादियत है, और वो इक़दामात जो है सियासी मफादात के ताबे हैं या कौमी मफादात के ताबे हैं। ये हमारा हक है, और इसके लिए अगर वर्चुअल इजलास बुलाने की कोशिश की गई तो हम हर वो हरबा आजमाएंगे जिससे ये यकीनी बनाया जाए कि असेंबली का इजलास जो है या सेनेट का इजलास जो है वो फिज़िकल प्रेजेंस जो है मेंबरान की हो। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये वर्चुअल इजलास बुला के कल हुकूमत की ये भी नीयत होगी कि वो भी वर्चुअल इजलास बुलाया जाए, और एक दिन के अंदर जो है वीडियो के ऊपर ही लोग कौम को जो है वो जो भी कौम के साथ करना है वो कर लें। ये ऐसी मिसालें कायम होंगी जो आने वाले सालों और दहाइयों में गैर आइनी रवायात को जो है वो आगे बढ़ाएंगी, बढ़ावा देंगी, और जो फंडामेंटल आइनी हकूक हैं पाकिस्तानी अवाम के, जो आइन ने उनको दिए हुए हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है और उनके नुमाइंदे और मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उन इख्तियारात से, उन आइनी इख्तियारात से महरूम किए जाएंगे। ये एक साजिश है और हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे।
ہال کے اندر 450 ممبران کی جو ہے گنجائش ہے. اگر گراؤنڈ فلور کی جو گیلری ہیں گیسٹ کی وہ ڈال دی جائیں تو 800 سے زیادہ جو ہے گنجائش ہے. ایوریج جو میکسیمم تعداد جو ہاؤس میں ہوتی ہے وہ 200 کی ہے. اس لیے جو تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے, ایک محفوظ فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے. اس کرائسس کی آڑ میں ہم حکومت کو عوام کے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم دوسری اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشورہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک کنسنسس کریٹ کر کے ہم فزیکل اجلاس بلانے کی, کل میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے کرونا کے اوپر, اس میں بھی یہ مسئلہ آیا, وہاں بھی یہی آرگومنٹ دیے گئے. 2-4 اگزامپل انہوں نے دیے کہ جی OIC کا یا EU کا یا G20 کے جو ہیں وہ ویڈیو پہ ہوئے ہیں, لیکن وہ جغرافیائی لوکیشنز کئی ممالک اس میں انوالو تھے. یہاں تو ایک ملک ہے جس میں 10-12 گھنٹے میں تمام ہر کونے سے لوگ جو ہے اٹینڈ کرنے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج میٹنگ کا مین ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ ہماری جو آج کی میٹنگ تھی ان میں اور بھی ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہوئے ہیں, جس میں پیٹرول کی پرائسز کا یا جو یہ آٹا چینی والا ہے, تو میں اپنے باقی کولیگز کو کہوں گا کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر وہ آپ کو جو ہے بریف کر دیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت عالمی منڈی میں ریکارڈ کم سطح پر تیل کی قیمت آئی ہے, تو یہ ریلیف اگر عوام کو پاس آن کیا جائے تو اس سے جو آج لوگوں کے کاروبار میں کمی آئی ہے, جو ان کی تنخواہ میں کمی آئی ہے, جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے, اس میں کافی ریلیف مل سکتا ہے. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, اور یہ بالکل عین جو حکومتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے, کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو 50 روپے فی لیٹر کر دیا جائے, اور یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے. اس سے عوام کو ریلیف ملے گا, افراط زر میں کمی آئے گی. دوسری بات کہ اسی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بآسانی اگر آدھا نہیں تو کم از کم 1/3 کام ضرور کیا جا سکتا ہے. یہ ریلیف بھی عوام کو دیا جائے. اسی طرح جو اس وقت یہ چینی کا تحقیقاتی کمیشن جو بنایا گیا ہے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ہم نے سنا ہے اس کا نیب نے بھی نوٹس لیا ہے, لیکن ہمیں نہ نیب پر اعتماد ہے نہ FIA پر اعتماد ہے, کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف آ نہیں رہے. اگر مل مالکان نے کچھ کیا ہے بالکل ان کو پکڑنا چاہیے, لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی رہی ہے, اپنی پالیسی رہی ہے. اور اس کمیشن کا اور نیب انکوائری کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ عمران خان کو, جو اس کا اصل ذمہ دار ہے, جو اس کرپشن کا سہولت کار ہے, اسد عمر کو جو ECC کو اسے چیئر کرتے تھے, جو اس کام میں سہولت کار ہیں, اور جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ضرورت کے 3 ارب کی سبسڈی دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دی, اور جو ایکسپورٹ ہوئی اس کی ایک بڑا حصہ جو تھا وہ افغانستان بھیجا گیا, جو ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ افغانستان کبھی نہیں گیا. اس پر سبسڈی بھی لی گئی اور اس کو مقامی منڈی میں بیچا گیا.
یہ ساری خرابی جو پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی فورینزک آپ نے کرنا ہے تو ECC کے فیصلے کا فورینزک کریں، کابینہ کے فیصلے کا فورینزک کریں، اور جو پنجاب حکومت سبسڈی دی ہے اس کا فورینزک کریں۔ مل مالکان سے آپ پوچھتے نہیں، مل مالکان نے تو جو آپ نے کرپشن کر کے ان کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ تو آپ کے کرپشن کے بینیفیشری ہیں، سہولت کار تو آپ بنے۔ اس لیے ہم نے کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب اور میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، اور جن حقائق کا میں نے بھی ذکر آپ کو کیا ہے یہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات ریکارڈ پر آ جائے، اور کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ سب کو ہے۔ آج صرف کوشش یہ ہے کہ چند مل مالکان پر اس کا بوجھ ڈال کر، اور جو اصل کرپشن کے مرتکب ہیں جنہوں نے عوام پر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے ان کو بچایا جا سکے۔ باقی میں کر دوں حمزہ والی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کو غیر معمولی اقتصادی اور کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک غیر معمولی نالائق حکومت مسلط ہے، جو مسلسل اپنی حماقتوں سے معیشت اور عوام کی زندگی میں قیامت برپا کر رہی ہے۔ اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرے۔ ہم پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی ہے، اگر سرکاری دفاتر کھلے ہیں تو پارلیمنٹ بند نہیں ہو سکتی۔ مارچ کے مہینے میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے اوپر قومی لاہ عمل اپنایا جائے۔ ہماری تحریک اور ہمارا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں لایا گیا۔ 14 یا 13 مارچ کو جو آخری دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا، کرونا وائرس کا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں تھا۔ ایجنڈے پر کیا تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، یہ عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث کی جائے۔ آپ اس سے حکومت کی ترجیحات کا اندازہ کر لیں۔ یہ حکومت پوری ملک کی قیادت، صوبائی حکومتیں سب کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس وقت حکومت نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی اپوزیشن حکمرانی کر رہی ہے۔ حکومت حکمرانی نہیں کر رہی۔ حکومت کا کام صرف اپوزیشن جماعت بن کے اس ملک کو چلانا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو نوٹس، شاہد خاقان عباسی صاحب کو ناقابل ضمانت نوٹس، مسلم لیگ نون کے دیگر اراکین کو نوٹس، اور نیب کو حکومت نے اپنا سہولت کار بنا رکھا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے۔ اور سنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک نیا فرمائشی پروگرام نیب کو پیش کیا ہے کہ میں عید سے پہلے اپوزیشن کے مزید رہنماؤں کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یہ فکر نہیں ہے کہ کرونا سے قوم کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے غریبوں کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے پاکستان کی معیشت کو کیسے بچانا ہے۔ جو ٹی وی پر آ کے وہ واز دیتے ہیں، عمل اس پر نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ اپوزیشن کو اندر کیسے کرنا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کر رہی ہے، ملک میں محاذرائی پیدا کر رہی ہے، اس وقت کہ جب پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، مل کر اس وبا کا سامنا کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ شدید خطرہ ہے کہ کرونا کے بعد جو اکنامک ریکوری کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے،
جو کو ہمالیہ جتنی بڑی کوشش کا تقاضا کرتے ہیں، یہ حکومت اب ایک پارٹ آف پرابلم بن گئی ہے۔ اس کی ڈیوائسو پالیٹکس کے ساتھ پاکستانی قوم اس دلدل سے نہیں نکل سکے گی جس میں ہم کرونا سے پہلے ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے دھنس گئے تھے، اور اب کرونا نے مزید ہمیں اس پہ ڈبو دیا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب، جو کہ حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کے خلاف کوئی کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اور 1 سال اور 2 سال ہو چلے ہیں ان مختلف کیسز کے اندر، جھوٹے کیسز کے اندر حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کو صرف سزا دینے کے لیے، صرف جھوٹی انا کی تسکین کے لیے انہیں بند رکھا گیا ہے۔ نیب ان کے جھوٹے کیسز کو فی الفور واپس لے، چونکہ 2 سال کا عرصہ بہت کافی ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی کیس ہے یا نہیں ہے۔ ریفرنس تک دائر نہیں ہو سکے تو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے، ان کی فیملیز کو سزا دے کر، ان کی شہرت کو نقصان پہنچا کے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کی انا پوری نہیں پڑتی، یہ بدترین آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی اس ناانصافی کا نوٹس لے گی، اور اسی طرح جو ملک کے اندر ٹائیگر فورس اور ریلیف ورک کی سیاسی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کرونا وائرس کی ریلیف کے نام پہ اور ٹائیگر فورس کے نام پہ سرکاری پیسوں سے اپنی پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ کو نواز رہی ہے اور اس کو منظم کر رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود وزیر اعظم کا یہ بیان ہے کہ اس ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم حلقے ٹھیک کریں گے۔ اگر حلقے ٹھیک کرنے ہیں تو اپنے پارٹی کے پیسوں سے ٹھیک کریں۔ ٹائیگر فورس کے اوپر حکومت پاکستان کا جس سرکاری افسر نے 1 روپیہ خرچ کیا، اس سرکاری افسر کا محاسبہ کیا جائے گا، چونکہ یہ سیاسی کرپشن میں پیسہ جا رہا ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ سرکاری انتظامیہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو کسی سیاسی جماعت کو نوازنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح جو نیب کا قانون ہے، یہ آپ اس پہ آپ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی برادرم خواجہ آصف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور آسن اقبال صاحب نے صراحت کے ساتھ پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جو پارٹی کے ڈیسیجن ہے وہ آپ کے ذریعے پاکستانی قوم تک پہنچائے ہیں۔ ایک نقطہ جو رہ گیا اس پہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کا ایک آرڈیننس گورنمنٹ لے کے آئی تھی، اس کی مدت تقریباً پوری ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاع ہے کہ اس کے ڈیوریشن میں ایکسٹینشن کے لیے اس آرڈیننس کو یہ اسمبلی میں لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے۔ اس قانون کے بنانے والوں کی نیت خراب تھی جب یہ بنایا گیا تھا، اور جو امینڈمنٹس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں سے ہم میں سے کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ ہم نیب کی قانون کے اس عذاب کو بھگت کے الحمدللہ عدالتوں سے سرخرو ہو کے آج قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سیاستدان، ہماری تو یہ قسمت ہے کہ ہم سوال کریں گے اور جیل جائیں گے، یہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کاروباری لوگ یا بے گناہ سول سرونٹس جنہیں اپروور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نہیں بنتے، وہ جیلیں کاٹتے ہیں کئی سال سے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے
کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ہیں نیب قانون میں امینڈمنٹ کے لیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں آپ اس کو فالو کریں، اور جو سی آر پی سی ہے پاکستان میں رائج قانون، اس کے مطابق اپوزیشن کے مسودے پر اب حکومت اس سیشن میں آگے بڑھے. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب کا یہ جو آرڈیننس کیا اس میں وہ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا ریاستی نظام چلانے کے لیے جو ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا جا چکا ہے بہت عرصہ پہلے نیب قانون میں امینڈمنٹ کا، اس پہ اب حکومت کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنے کی بجائے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ کنسنسس کے ساتھ ایک بہتر قانون جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے. تھینک یو بہت بہت شکریہ جی. جی چلیں ضرور 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 ضرور. میرا سوال کرو. جی کے معاملے میں بہت سی چیزیں ایسی جو وہ پوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کا کام تھا کہ ان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور تیسرا کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ جو قومی گورنمنٹ جو نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملات جا رہے تھے اس کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب دوبارہ جو ہے شہباز شریف کی گرفتاری 5 منٹ کا سوال. جی وہ آپ کا پہلا سوال اور بھی کچھ تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں سوالات کا تو کر لیں. پہلا سوال بھول گئے. پہلا سوال کیا تھا؟ تیرے آخری پہلا سوال کیا تھا؟ پہلے سوال بھول گئے. دیکھیں کمیشن کا ہمارا رائٹ ہے انڈر دا ایکٹ کہ ہم وہاں پیش ہوں. ہم نے ان کو آج خط لکھ دیں گے. بلانا ان کا کام ہے. 25 کو رپورٹ انہوں نے کرنی ہے. کل بلا لیں ہم حاضر ہیں. تو وہ ہم وہاں پیش ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس معاملے کی وہ عوام کے سامنے آئے. جہاں تک نیشنل گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم کسی نیشنل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہیں. نیشنل گورنمنٹ اس ملک کے معاملے نہیں حل کر سکتی. پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اس کے عوام کے حق میں نہیں ہے. ان خام خیالیوں سے باہر نکل جائیں. جو تیسری بات آپ نے کیا کی، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز اپنی جگہ ہیں. ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ آج نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. وہ نہیں آئی سامنے. آج 3 مہینے کے بعد بھی حکومت ناکام ہے اس معاملے کو کرنے میں. حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے کہ اس کرونا وائرس کے اندر حکومتی پیسے سے سیاست چمکائی جائے، اپنی جماعت کو مضبوط کیا جائے. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہی پاکستان کے عوام کو دیں گے. یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، عمران خان کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ سیاسی کرپشن حکومتی پیسے سے بند کی جائے. یہ تو آلریڈی ہو چکی ہے بات. آپ بات کر لیں. دیکھیں ایک چیز وربل ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتی ہے. جو کووڈ کے اوپر، کرونا کے اوپر جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کئی ممبران نہیں بات کر سکے، نہیں بول سکے. پھر ووٹنگ کیسے ہوگی، سسٹم کیسے ہوگا؟ جب ایک ہے 800 کی کیپیسٹی ہے تو ہم یہاں کیوں نہیں سیشن کر سکتے؟ کیا باقی ادارے بند ہیں؟ کیا سپریم کورٹ بند ہے؟ کیا سیکیورٹی ایجنسیز بند ہیں؟ کیا ایگزیکٹو بند ہے؟ کیا کیبنٹ کے 150 لوگ میٹ نہیں کر رہے؟ تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے؟ جی دیکھیں الیکشن سے پہلے ہم یہ بات کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کے چھتری کے نیچے پاکستان کے کرپٹ ترین عناصر اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ الیکشن میں پیسہ لگائیں گے اور الیکشن کے بعد اپنی ریکوری کریں گے. اور یہ تقریریں موجود ہیں ہماری الیکشن سے پہلے. آج اس حکومت نے 2 سالوں میں ان مافیاز کو کھلی چھٹی دی ہے جن کے پیسے کے ساتھ یہ الیکشن خرید کے اسمبلیوں میں پہنچے اور حکومت میں پہنچے. اور لہٰذا پاکستان کی تاریخ کا جو یہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے شوگر اور آٹا مافیا کا، اس کے جو مجرم، اصل مجرم ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جنہوں نے کابینہ سے
براہ راست منظوری لے کر اربوں روپے کا قوم کا نقصان کیا۔ ECC کا چیئرمین بھی تو نیب کی تو بات کر دی ہے، میں تو صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کرونا وبا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی یہ سیریس چیز ہے۔ موجودہ حکومت کو مطلب کہ تھوڑا سا بڑا ہو جانا چاہیے، مطلب کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے لوگوں قومی اتفاق رائے پیدا کرے گا تو اس سے اس کا قد بڑا ہو جائے گا، اس کا قد چھوٹا ہو چکا ہے، بہت زیادہ ٹھکنا ہو گیا ہے، اور کرونا وائرس کسی کا لحاظ نہیں کر رہا۔ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی رائے داریوں میں بھی پہنچ گیا ہے اور پرائم منسٹر آفس میں بھی پہنچ گیا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہی کر رہے ہیں جو ٹرمپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر صوبائی حکومتوں سے لڑ رہا ہے، ٹرمپ اپنے گورنروں سے لڑ رہا ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے لڑ رہا ہے، وہ جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف روزانہ تقریر کرتا ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر شکیل الرحمان کو اور میڈیا کو جس طریقے سے اس نے یہاں پہ سنگل آؤٹ کر دیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے CNN پہ وہاں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہاں پہ میڈیا کو وہ سنگل آؤٹ کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے لوگ مر چکے ہیں، اور یہ کرونا جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا، نہ کسی سپر پاور کا یا کسی اور کا۔ تو لہٰذا مہربانی کریں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ بہت زیادہ ٹھگنے ہیں، کوڈو ہیں، اور کوڈو سیاست جو ہے اس ملک میں مزید نہیں چلے گی۔ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو CDA کے عملے نے یہاں پہ کرونا کی پریونشن کے لیے جو اقدامات لیے ہیں، وہ میں یہ چاہوں گا کہ باقی منسٹریز بھی وہ بھی اس کو آ کے اپنائیں، جس طرح انہوں نے انفیکشن فری سپریز بھی کیے ہیں اور ایک چیز کا احتیاط کر رہے ہیں۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں عملے کو، یہاں CDA کے عملے کو، جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کو سیکیور کیا ہے، کہ باقی جگہوں پہ اس کو مثالی بنائیں۔ شکریہ۔